अस्सलाम वालेकुम। मोमल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। आज हम जो नावल शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है मुरझा के यूं खिलना था। तहरीर है महताब ज़हूर। जून का वस्त था। सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। तपती धूप में चलते हुए उसे गर्मी की शिद्दत से ऐसा लग रहा था कि अगर इतनी धूप में 10 मिनट के लिए अंडा पानी में रख दिया जाता तो उबल जाना था, और अगर मकई का दाना ज़मीन पर रख दिया जाता तो वो भुन जाना था। और इसका ख्याल था कि इसकी रगों में दौड़ता खून भी अब धूप की शिद्दत से उबलने के करीब था। इसने चलते चलते सर पर ली हुई सफ़ेद चादर को ठीक किया था जो सर से सरकने के करीब थी, और हाथ में पकड़े टिश्यू से माथे से बहने वाले पसीने की बूंदों को पूंजा था। आज का दिन ही बुरा है, वो खुद को कोसते हुए बोली थी। आज यूनिवर्सिटी में उसे एक अहम असाइनमेंट जमा करवानी थी और ड्राइवर छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ था, इसलिए बादल नाख्वास्ता इसे यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ा था। लेकिन सुबह ऑफिस जाते हुए इसके बाबा ने इसे यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, मगर अब वो शायद किसी मीटिंग में मसरूफ़ हो चुके थे जो ना तो इसे लेने आए थे, ना ही किसी और को उसे लेने भेजा था, और ना ही इसकी कॉल पिक कर रहे थे। और अब इसे अपने गाड़ी ना लाने वाले फ़ैसले पर शदीद पछतावा हो रहा था, और बदकिस्मती से पैक आवर होने की वजह से इसे कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। वो पिछले 15 मिनट से इस उम्मीद पर चल रही थी कि इसे रास्ते में कोई रिक्शा मिल जाएगा, मगर अब उसे अपनी वो उम्मीद भी ख़त्म होती नज़र आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि इसकी उम्मीद के चिराग बुझते, उसे एक चंद फर्लांग दूर खड़ी एक टैक्सी नज़र आई। इसके ख्याल से तो दौरे हाजिर में टैक्सी नापैद हो चुकी थी, मगर वो शुक्र का कलमा पढ़ते हुए टैक्सी के करीब पहुंची थी और चंद कदम दूर खड़े ड्राइवर को मुखातिब किया था। चलो ड्राइवर, जल्दी करो, पहले गर्मी ने मत मार दी है। वो कंधे पर लटकते बैग को उतार कर टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली थी। रफ से हुलिये में गाड़ी के पास खड़े शख्स ने हैरत से इस तर्ज तखातब पर मुड़कर देखा था। वो इस वक्त 2 दिन से पहने हुए सूट में खड़ा था, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा सलवट ज़दा था, और शेव भी हल्की हल्की भड़ी हुई थी। लेकिन उसे फिर भी यकीन था कि कम अज़ कम वो इस कदर गया गुज़रा हरगिज़ नहीं लग रहा था कि कोई लड़की इसे टैक्सी ड्राइवर ही बना डाले। इसने सर ता पैर गौर सामने खड़ी लड़की को देखा था। कचनार के फूलों जैसे रंग के कुर्ते शलवार में सर पर नफासत से सफ़ेद चादर लिए वो इंतहाई उजलत में लग रही थी। देखें, वो इसकी गलत फहमी दूर करने के लिए बोलने ही लगा था कि वो इसकी बात काटते हुए इसकी तरफ गौर किए बगैर बोली थी, भाई किराया तुम डबल ले लेना, इसलिए बराए मेहरबानी किराए के झंझट में मत पड़ो और मुझे घर छोड़ दो, वरना इस गर्मी में मेरे सीख कबाब बन जाएंगे। वो एक बार फिर से टिश्यू पेपर से पसीना पोंछते हुए बोली थी। इसकी बात सुनकर सामने खड़े शख्स के माथे पर लातदाद बल पड़ गए थे, और माथे पर बल डालते वो बोलने ही लगा था कि इससे पहले ही इसकी गाड़ी का बोनट नीचे करके ड्राइवर बोला था, साहब मैंने रेडिएटर में पानी डाल दिया है, आप ज़रा देख लें। ड्राइवर इससे मुखातिब होकर बोला था, और फिर टैक्सी के पास खड़ी लड़की पर नज़र डाली थी जो दरवाज़ा खोले खड़ी थी और अब ताज्जुब से इन दोनों को देख रही थी। वो जो इसे खरी खरी सुनाने ही वाला था, इस पर चुभती नज़र डालकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। इसने सर के इशारे से टैक्सी ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और जन से गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया था। वो हौनक सी बनी सारा मंजर देख रही थी। अब उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया था। जी बीबी जी, कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर के पूछने पर इसने घर का एड्रेस बता दिया था और गाड़ी में बैठ गई थी।
یہ جس کی آپ نے مدد کی یہ کون تھا؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے بظاہر سادہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جی، انہیں آپ میرے صاحب ہی سمجھ لیں، پہلے میں ان کے ہی گھر ڈرائیور رہا ہوں۔ وہ تو اب اپنی ٹیکسی خریدی ہے تو نوکری چھوڑ دی، اور اتفاقاً میری ٹیکسی کے پاس ہی ان کی گاڑی بند ہو گئی، اور ان کی گاڑی میں پانی بھی نہیں تھا، تو میں نے اپنی گاڑی میں رکھا پانی نکال کر گاڑی کے ریڈیئیٹر میں ڈال دیا، اور دیکھیں گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی۔ ڈرائیور اسے فخریہ انداز میں بتاتے ہوئے بولا تھا، تو تمہارے ایکس صاحب کیا اتنی گرمی میں گاڑی سے باہر کھڑے دھوپ سیک رہے تھے؟ وہ جھنجھلائے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اپنی غلطی ماننے کو وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کا دل بضد تھا کہ اگر اس نے اس شخص کو ڈرائیور بولا تھا تو سراسر اسی کا قصور تھا۔ وہ بھلا ٹیکسی کے پاس کھڑا ہی کیوں تھا؟ او جی، میں نے تو انہیں بولا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے رہیں، لیکن انہوں نے خود بولا کہ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کی ٹانگیں سیدھی ہو جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کسی لمبے سفر سے آ رہے تھے، ڈرائیور اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے بے پرواہی سے ہوں کہا تھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ٹانگوں کے سیدھے ہونے کا تو پتہ نہیں، لیکن اپنے لیے ڈرائیور کا لفظ سن کر اس کا دماغ ضرور الٹا ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر پہنچی تو سب ہی لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، اور گھر میں بھلا فرد ہی کتنے تھے؟ دادی، دادا، امی، بابا اور وہ۔ شام کو جب بابا گھر آئے تو اس بات پر بڑے پشیمان تھے کہ وہ یونیورسٹی سے اسے پک نہیں کر سکے تھے، مگر اس نے اپنی باتوں سے ان کی پشیمانی دور کر دی تھی۔ تھوڑی دیر وہ سب کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی، اور پھر جب دادا دادی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو وہ ایک دم بولی تھی، ہم لوگ گاؤں کب جائیں گے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ گاؤں کے نام پر سب کے چہروں پر مرجھایا سا تاثر ابھرا تھا، مگر پھر اس کے بابا چہرے کو حشاش بشاش بناتے ہوئے بولے تھے، تم یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤ پھر چلیں گے۔ ان کی بات سن کر اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ اسے امی کی آواز سنائی دی، زنائشہ، دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ دادی کو جوڑوں کا درد رہتا تھا، اس لیے انہیں اکثر اٹھنے اور چلنے میں دقت ہوتی تھی۔ وہ انہیں کمرے تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر خود ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ اس وقت دن جیسے حبس نہیں تھی، بلکہ ہلکی ہلکی ہوا روح کو پرسکون کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر اس ہوا کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ گاؤں والی ہوا اس سے کئی زیادہ پرسکون کرتی ہے۔ وہ گاؤں کے سبزے اور وہاں کی ہواؤں کو یاد کرتے خود سے بولی تھی۔ اس نے ابھی تک آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اس کے کانوں میں باتوں اور کہکوں کی آواز گونجی تھی۔ اس نے بند آنکھیں کھول کر ان آوازوں کا تعاقب میں نیچے کی جانب جھانکا تھا۔ 5-6 لڑکے لڑکیوں کا گروپ بے فکری سے کہکے لگاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک ہدڑ عمر مرد اور 2 عورتیں بھی چل رہی تھیں۔ وہ کسی خوشباش فیملی کا حصہ لگ رہے تھے جو شام کے وقت تازی ہوا کھانے نکلے تھے۔ زنائشہ ابراہیم نے حسرت سے انہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے اسے کتنی چاہ تھی کہ اس کی بھی ایک بڑی فیملی ہو، اس کے کزنز ہوں جن کے ساتھ وہ ایسے ہی گھومے پھرے اور ایسے ہی کسی شام کو بے فکری سے کہکے لگاتے ہوئے ایسی ہی کسی سڑک پر سے گزرے۔ لیکن زندگی میں ہر وہ چیز نصیب میں کہاں ہوتی ہے جس کی چاہ ہوتی ہے۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی نظروں سے دور ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اخیار جب گھر پہنچا تو دادی کے سوا کوئی گھر پر نہیں تھا، اور دادی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ چند ماہ پہلے وہ امریکہ سے اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کر کے لوٹا تھا، اور آتے ہی اسے ہاسپٹل میں جاب مل گئی تھی۔
ساتھ ہی اس نے اپنے ہاسپٹل کی تعمیر شروع کروا رکھی تھی۔ ہاسپٹل سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر وہ دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے نکل گیا تھا اور آج ایک ہفتے بعد دوستوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ ہائی وے روڈ وہ گئے تو بڑے شوق سے تھے، مگر اخیار نے آئندہ بائی روڈ جانے سے توبہ کر لی۔ ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے لوٹا تھا اور گھر آنے سے کچھ دیر پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس نے واقعی اس کا دماغ الٹ دیا تھا۔ ایک کامیاب ڈاکٹر جو عنقریب اپنے ہاسپٹل کا افتتاح کرنے والا تھا اور اپنے سوشل سرکل میں جس کے حسن و امارات کے چرچے تھے، ایک لڑکی اسے ٹیکسی ڈرائیور بنا گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ بات چبھ رہی تھی، مگر پھر وہ یہی سوچ کر اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں۔ اگر اس نے ڈرائیور کہہ ہی دیا تھا تو کون سا سچ مچ وہ ڈرائیور بن جائے گا۔ وہ ابھی فریش ہو کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ اسے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی۔ اس نے کل سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، مگر چونکہ اب وہ پہنچ چکا تھا تو ہاسپٹل کے بورڈ ممبر کی میٹنگ اٹینڈ کرنا لازمی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سب سے ملنے پر اور گھر کے ہلے گلے میں اس کے دماغ سے یہ بات منہ ہو گئی تھی، مگر وہ بھولا بالکل نہیں تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کے کولیگ نے ایک پیشنٹ کی فائل سینڈ کی تھی۔ فائل کو پڑھنا ضروری تھا، اس لیے وہ بے حد تھکے ہوئے ہونے کے باوجود لیپ ٹاپ پر مریض کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس کے اجازت دیتے ہی 2 چہرے کمرے میں نمودار ہوئے تھے۔ اخیار نے ان چہروں کو دیکھتے ہی لمبا سانس بھرا تھا۔ بھائی، میں نے آپ جتنا پیارا، نیک اور خیال رکھنے والا بھائی آج تک نہیں دیکھا۔ منت نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں تعریف کی تھی۔ میں تمہارے لیے جو گفٹ لایا تھا وہ میں آلریڈی تمہیں دے چکا ہوں۔ اخیار نے اس کے انداز میں انتہائی عاجزی سے جواب دیا تھا۔ بے شک میرا سگا بھائی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی سگے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بھلا کون ہوگا جو آدھی رات کو بہنوں کی ایک فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اب کی بار انتہائی عاجزی کے ساتھ باران کی طرف سے سوال آیا تھا۔ اخیار نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ میرے خیال سے تو ایسا احمق کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بھائی بہنوں کے لیے جان دے سکتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ لڑکیاں چاند تارے توڑ کر لانے والے لڑکوں کے وعدے پر کیوں یقین کر لیتی ہیں۔ جب ان کے بھائی انہیں رات کے 12 بجے ایک آئس کریم کھلانے نہیں لے جا سکتے تو وہ بیچاریاں ان لڑکوں کی باتوں میں تو آئیں گی نا، جو انہیں فلک تک جانے کے دعوے کرتے ہیں۔ منت نے انتہائی جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بھائی اس وار سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ جو چاند تارے توڑ کر لانے کے وعدے کرتے ہیں نا، وہی بعد میں رات کے 12 بجے تو کیا دن کے 12 بجے بھی ایک آئس کریم تک لا کر نہیں دیتے۔ کھلانے لے کر جانا تو دور کی بات ہے۔ ویسے جب تم دونوں سے کوئی چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرے تو مجھے ضرور بتانا، میں اس بیچارے کی چوائس اور قسمت دونوں پر اظہار افسوس ضرور کروں گا۔ اور اب تم دونوں اپنے اپنے روم میں جاؤ اور آرام سے سو جاؤ حشاش بشاش۔ اس کا جواب سن کر منت نے پہلو بدلا تھا۔ نہ جانے کون سے بھائی تھے جو بلیک میل ہو جاتے تھے۔ اگر میرا بھائی ہوتا تو میرے ایک کہنے پر رات 12 بجے کیا رات کے 2 بجے بھی مجھے آئس کریم کھلانے لے جاتا۔ لیکن کوئی بات نہیں اخیار بھائی۔ باران اپنی بات ختم کرتے ہوئے خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ پیچھے ہی ہوں کہہ کر منت بھی اٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو نیچے آ رہا ہوں۔ وہ ہار مانتے ہوئے لیپ ٹاپ کا کور گراتے ہوئے اٹھا تھا۔
میرے علاوہ کون احمق ہو سکتا ہے جو اتنا تھکا ہونے کے باوجود رات کے 12 بجے فرمائشیں پوری کرتا پھر رہا ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی کیز اٹھا کر ان کے پیچھے چل دیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر منت اور باران نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ ویسے اس اسکرپٹ کا رائٹر کون تھا؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اخیار نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کون سے اسکرپٹ کا؟ باران نے پیچھے مڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ چاند تاروں والے اسکرپٹ کا۔ آخری جملے کے علاوہ اسکرپٹ کا سارا کریڈٹ منت کو جاتا ہے، کیونکہ آخری جملہ خالصتاً میرا تھا اور میں نے خالصتاً دل سے بولا تھا، اسی لیے تو آپ کے دل پر ٹھا کر کے لگا۔ باران کے بولنے پر منت جو فخریہ کالر جھاڑنے لگی تھی، اس کا آخری جملہ سن کر برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ وہ تینوں سیڑھیاں اتر ہی رہے تھے کہ تینوں کے کان میں بھاری آواز پڑی تھی۔ تم تینوں اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ دادی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ ان کا سوال سن کر منت اور باران دونوں نے ایک دوسرے کو ہمدردانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ دادی، انہوں نے آئس کریم کھانی تھی، میرا بھی دل کر رہا تھا، تو بس آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اخیار کا جواب سن کر پہلے تو دادی نے منت اور باران کو خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا، پھر ان کے ساتھ باہر کی جانب چل دی تھی۔ اخیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر کر مدھوم ہو گئی تھی۔ اگر تم نے خود نہ کھانی ہوتی تو ان دونوں کے لیے میں تمہیں ہرگز نہ جانے دیتی، آخر تم اتنے تھکے آئے ہو۔ لیکن اب چلو، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھا ہی لوں گی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دادی اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا دادی، میں نے خود کھانی تھی آئس کریم، اسی لیے انہیں لے کر جا رہا ہوں، ورنہ میں نے انہیں بالکل نہیں لے کر جانا تھا۔ دادی کی بات سن کر منت اور باران دونوں نے اخیار کی جانب دیکھا تھا، جو ان دونوں کے لیے بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف واضح تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھرے تھے، لیکن دونوں نے فخر اور غرور سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں جانتی تھی کہ وہ شخص بے حد تھکے ہونے کے باوجود بھی ان کی فرمائشیں پوری کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اگر وہ 48 گھنٹوں کی ڈیوٹی کے بعد گھر آتا تھا، تب بھی ان سے ہار مانتے ہوئے ان کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ بھائی لفظ سے منسوب فرائض اور تقاضے پورے کرنا جانتا تھا۔ زنائشہ اور اس کی بچپن کی دوست انشا یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ انشا اور وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھیں کہ زنائشہ کی نظر سڑک کے بالکل پاس برگر کی ریہڑی پر پڑی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ انشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یار، مجھے برگر کھانا ہے، وہ للچائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تمہیں یہاں سے برگر کھانا ہے؟ انشا نے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسٹریٹ فوڈ کی شوقین ہے، لیکن یہاں سے برگر کھانے کی اجازت تو وہ اسے بالکل نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس کا ڈٹائی بھرا جواب سنے بغیر بولی تھی، میں تمہیں میک ڈونلڈ کا برگر کھلاؤں گی، یہاں کا برگر چھوڑو تم۔ وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہوں، تم تو ہو ہی برگر کی بچی، میں تو آج یہیں سے برگر کھاؤں گی۔ وہ اس کی بات سنے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ برگر والی ریہڑی کے پاس پہنچی تھی اور ریہڑی کے پاس کھڑے شخص پر غور کیے بغیر بولی تھی، ایک فٹافٹ انڈے والا برگر بنا دیں۔ اخیار، جو ایک دوست کے ساتھ بینک آیا ہوا تھا، اس کا انتظار کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا دوست ابھی تک بینک ہی تھا، لیکن وہ غلطی کر گیا تھا کہ غور کیے بغیر گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کیے خود ریہڑی کے پاس بالکل پاس کھڑا تھا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی ہے کہ ہلکے جامنی رنگ کا سوٹ پہنے، سر پر ویسے ہی سفید چادر لیے
وہی لڑکی جس نے پہلے اسے ٹیکسی ڈرائیور بنایا تھا اور آج اسے برگر والا بنا گئی تھی۔ وہ بامشکل اپنی حیرت کو ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، جی بھائی انڈے والا برگر۔ وہ اس کی حیرت کا نوٹس لیے بغیر اس کے جی کو سوال سمجھتے ہوئے اپنے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ وہ پچھلا اور اب والا حساب برابر کرنے کے لیے بولنے ہی والا تھا کہ اس کے الفاظ پہلے کی طرح منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کا دوست پاس آتے ہوئے بولا تھا، سوری یار، میں نے تمہیں زیادہ ہی انتظار کروایا۔ وہ لہجے میں مصنوعی شرمندگی لاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے۔ اخیار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن زنائشہ نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اسے تھمانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے غیر ارادی طور پر اخیار اور اس کے دوست پر نظر ڈالی تھی۔ اخیار کے دوست نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا کہ آخر ایک لڑکی اسے پیسے کیوں تھما رہی تھی۔ زنائشہ صورتحال کو سمجھ کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ برگر والا جلدی سے ریڑھی کے پاس پہنچتے ہوئے بولا تھا، جی بی بی جی کیا چاہیے؟ وہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زنائشہ نے جلدی سے پیسوں والا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی، وہ آپ بالکل پاس کھڑے تھے تو مجھے لگا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی اور اخیار پیچ و تاب کھاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنے دوست کے گاڑی میں بیٹھنے پر اس نے ڈیش بورڈ پر پڑے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگائے تھے اور فوراً سے گاڑی اس کے پاس سے گزار کر لے گیا تھا۔ عجیب سنکی انسان ہے، وضاحت بھی نہیں کرنے دی۔ وہ ہوں کہہ کر سر جھٹک کر برگر والے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اخیار نے کلس کر سائیڈ مرر سے اس کی شان بے نیازی دیکھی تھی۔ مرر میں دکھتا اس کا عکس گاڑی کے دور ہونے پر مدھوم ہونے لگا تھا اور اس نے انتہائی ضبط سے پاس بیٹھے دوست کا کہکا برداشت کیا تھا۔ لائک سیریسلی وہ لڑکی تمہیں برگر والا بنا گئی؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور بھی بنا چکی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا تھا جو اس کا دوست سن نہیں پایا تھا۔ اپنے دوست کا مذاق اڑانا وہ بالکل نظر انداز کر گیا تھا۔ تسلی سے برگر کھانے کے بعد زنائشہ نے انشا کو اپنی بے وقوفی بتائی تھی اور اس کے اطمینان بھرے انداز کو دیکھ کر انشا سر پٹ کر رہ گئی تھی۔ زنائشہ، مجھے لگتا ہے تمہیں چشمہ لگانے والا ہے، انشا نے بغیر کوئی لحاظ کیے طنز کیا تھا۔ یہ آگے پیچھے ہونے والے دو واقعات کے بعد قسم سے مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مجھے واقعی ہی چشمہ لگنے والا ہے۔ انشا اس کے انتہائی عاجزانہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس کی دوست کے دماغ کا ایک آدھ سکریو ڈھیلا تھا اور اب اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے خود کو مرر میں دیکھا تھا، لیکن خود کو 5 منٹ تک تسلی سے دیکھتے رہنے کے بعد بھی وہ اس بات کا قائل نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی بھی زاویے سے برگر والا لگ رہا تھا، اور آئندہ کے لیے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی رفع حلیے میں گھر سے نہیں نکلے گا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں آیا تھا جہاں دادی اور منت کی بحث چل رہی تھی۔ بیچ بیچ میں باران اپنی دوستی اور رشتہ داری کا فرض نبھاتے ہوئے منت کی سائیڈ لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اخیار نے ساری صورتحال جاننے کے لیے سوال کیا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ اس سے ذرا پوچھو کہ یہ مجھے شاٹ آؤٹ کیوں نہیں دے رہی؟ آفٹر آل میں اس کی دادی ہوں۔ اتنا ہی تو کہا ہے کہ میں نے انسٹا پر ایک سٹوری لگا دے، اتنی سی بات نہیں مان رہی میری، دادی نے شکایتی انداز میں اخیار کو بتایا تھا۔ منت یار لگا دو نا، وہ ان کی بحث ختم کروانے کے لیے منت سے بولا تھا۔ بھائی اب میں کیا سٹوری لگاؤں کہ پلیز میری دادی کو فالو کر لیں؟ مجھے نہیں لگانی، سب کیا سوچیں گے کہ میری دادی انسٹاگرام استعمال کرتی ہے؟ تو تم دادی نہ لکھو، دادی نے اسے آسان حل پیش کیا تھا۔ آپ تو چاہتی یہی ہیں کہ آپ کو دادی نہ بلایا جائے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ غور سے دیکھو ذرا،
مجھے کہیں سے بھی لگتی ہوں میں دادی، دادی اتراتے ہوئے بولی تھی۔ دادی اگر آپ یہ سننا چاہتی ہیں کہ میں بولوں گی کہ آپ دوشیزہ لگتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اخیار دیکھ لو دادی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ میں آپ کہیں سے بھی دادی لگتی ہی نہیں ہیں۔ منتیں مانگ مانگ کر لیا تھا میں نے اسے، اسی لیے اس کا نام بھی میں نے منت رکھا تھا، مگر اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اپنی ساری منتوں پر افسوس ہوتا ہے۔ اور دادی میں باران بھی اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی سننا چاہتی تھی کہ اسے بھی منتوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ بیٹا تم تو بونس میں آئی ہو، مانگا میں نے ایک کو تھا کیونکہ مجھے پوتی کا بہت شوق تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک کے ساتھ ایک پیس فری ملے گا۔ دادی کی بات سن کر منت اور باران دونوں نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ دونوں چچا زاد تھیں اور یہ سچ تھا کہ دادی نے واقعی کئی منتیں مانی تھیں، وظیفے کیے تھے کہ اللہ ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کو بیٹی عطا کرے، اور پھر ایک کے بعد ایک اللہ نے دوسرے بیٹے کو بھی بیٹی سے نواز دیا تھا۔ اب تم نے اسٹوری لگانی ہے یا نہیں؟ دادی پھر سے اصل بات کی طرف لوٹی تھی۔ نہیں لگانی، منت نے بات ہی ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے دادی تحمل سے مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ منت اور باران دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ دادی جب جب مسکراتے ہوئے بات ختم کرتی تھی تب دونوں کو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ان دونوں کے بقول جب جب راحت دادی ان کے پاس سے بحث چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اٹھتی تھی تب ان دونوں کے لیے راحت ہاؤس میں راحت نہیں رہتی تھی۔ راحت والا کے سربراہ راحت دادی تھی جو تمام فیصلے کرتی تھی، اور راحت والا کے تمام مکین ان کا حکم بھی مانتے تھے۔ راحت بیگم کے 2 بیٹے تھے جو اپنا اپنا بزنس کرتے تھے۔ بڑے بیٹے کے 2 بچے تھے، اخیار اور منت، جبکہ چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی تھی، باران۔ ان دونوں بہوؤں کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی، جو اپنا بوتیک کا کاروبار چلا رہی تھی۔ بس دادی کی اپنی پوتیوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کیونکہ دادی کے مطابق وہ انہیں اپنی پوتیاں کم اور چھوٹی بہنیں زیادہ لگتی تھیں، جس کی بنا پر اکثر ان دادی پوتیوں میں بحث مباحثہ اور تکرار چلتی رہتی تھی، جسے دادی اور ان کی پوتیوں کے علاوہ کوئی سیریس نہیں لیتا تھا۔ ان کی دونوں پوتیاں ابھی کالج سے فارغ ہو کر یونیورسٹی کے ابتدائی سال میں تھیں۔ منت اور باران کے مطابق راحت ہاؤس میں دادی کے پیار اور محبت و شفقت کا واحد حقدار اخیار تھا، جو کہ اسپیشلائزیشن کے بعد اب پاکستان میں جاب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ہاسپٹل بھی بنوا رہا تھا۔ اخیار کو جاب کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی تعمیری معاملات نے خاصا الجھا رکھا تھا۔ آج وہ نکس اختیار ہو کر ہاسپٹل ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی روک کے وہ سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کی نظر اپنے ساتھ والی قطار میں موجود گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ وہی لڑکی تھی جو 2 ملاقاتوں میں اسے ٹیکسی ڈرائیور اور برگر والا بنا چکی تھی۔ اس کے دل نے تمنا کی تھی کہ آج وہ لڑکی اسے ضرور دیکھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ آج اسے کون سا خطاب دیتی ہے، جبکہ آج وہ رف حلیے میں نہیں تھا۔ لڑکی اس حلیے میں اسے کون سا خطاب دیتی ہے؟ وہ مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بادامی رنگ کا دوپٹہ اس کے سر کو ڈھانپے ہوئے تھا، مگر پھر بھی بالوں کی چند شرارتی لٹیں اس کے چہرے کے گرد رقص کر رہی تھیں۔ پہلی 2 ملاقاتوں کی نسبت آج وہ اسے زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ بے نیازی سے سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ مانگنے والے بچے نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ اخیار ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا تھا اور مسکراتے ہوئے نیلے رنگ کا نوٹ بچے کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا نوٹ دیکھ کر بچے کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اتنی دیر میں سگنل بھی کھل گیا تھا اور اس نے مسکرا کر بچے کو دیکھتے ہوئے بائے کرنے کے انداز میں ہاتھ ہلایا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اخیار کے ہونٹوں پر یہ دیکھ کر مسکراہٹ ابھری تھی۔
اس نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ 2 گھنٹوں تک وہ چند مریضوں کی فائل دیکھنے میں مصروف رہا تھا۔ آج اسے ایک سرجری کرنی تھی، اس لیے مریضوں کی فائلز دیکھنے کے بعد وہ اپنے ساتھی ڈاکٹر کا پتہ کرنے کے لیے ریسیپشن کے پاس کھڑا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے اسے اپنے کانوں میں جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ آپ ڈاکٹر اسما کی نیکسٹ ویک کی اپائنٹمنٹ دے دیں، اگلے ہفتے پھر ہمیں چیک اپ کے لیے آنا ہے۔ اخیار نے اس آواز کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون تھی جو اس وقت اس کے ساتھ کار میں نہیں تھی۔ اس خاتون کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی رشتہ دار نہیں ہے۔ دراصل میم، اس ہاسپٹل میں 2 اسما نام کی ڈاکٹرز ہیں۔ آپ بتا دیں گائنالوجسٹ یا اپائنٹمنٹ چاہیے یا کارڈیالوجسٹ کی؟ ریسیپشنسٹ نے شائستہ لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا تھا۔ کارڈیالوجسٹ کی اپائنٹمنٹ چاہیے ہمیں، اس نے بتاتے ہوئے ریسیپشنسٹ نے اسے تاریخ اور وقت بتا دیا تھا۔ اس نے شکریہ بولتے ہوئے اپنے ساتھ موجود خاتون کو چلنے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ اخیار تب تک وہاں سے نہیں ہٹا تھا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے بالکل اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ زنائشہ جب گھر پہنچی تو سبھی اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سب کو سلام کیا تھا اور دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو لڑکی؟ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ خدمت خلق کا کون سا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹی ہیں محترمہ؟ دادی کو چائے پکڑاتے ہوئے امی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ کس کمبخت نے میری بچی کو گھر والے بھلا رکھے تھے؟ بابا نے لطف سا طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اکثر زنائشہ سے اس طرح کے مذاق کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی تربیت اور حدود کو بالکل نہیں بھولتی تھی۔ وہ اس سے اس طرح کے مذاق بھی اسی لیے کرتے تھے کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو تو وہ انہیں بتاتے ہوئے بالکل نہ جھجکے۔ دادا، آپ نے کچھ بولنا ہے تو آپ بھی بول لیں، پھر میں اجتماعی طور پر سب کے سوالوں کا جواب دے دیتی ہوں، اس نے دادا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سارے سوال تو انہوں نے پوچھ لیے، اب مجھے کوئی الفاظ نہیں مل رہے سوال پوچھنے کے لیے۔ میں اگلی بار پوچھ لوں گا، تم ابھی تسلی سے صرف ان کے سوالوں کا جواب دو، دادا سر کھجاتے ہوئے بولے تھے۔ اوکے باس، ڈن ہو گیا۔ وہ انہیں جواب دے کر سوال کرنے والوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی تو دادی صاحبہ، میں ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا جواب سن کر دادی کے کلیجے پر ہاتھ آ تھا۔ اماں نورا کا چیک اپ کروا کے لوٹی ہوں۔ اب رخ ماں کی طرف تھا۔ دادی کو اس کا جملہ سن کر تسلی ہوئی تھی۔ اور بابا جان، کمبخت اماں نورا نے مجھے گھر والے بھلا رکھے ہیں، وہ اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے جس انداز میں بولی تھی، انہوں نے بے اختیار خجالت سے کہکا لگایا تھا۔ اماں نورا ان کی پرانی ملازمہ تھی جو کافی عرصے سے اپنی نوکری چھوڑ چکی تھی اور بیمار رہتی تھی، اور زنائشہ ابراہیم اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ان کی خیر خبر رکھتی تھی اور اب ان کا علاج کروا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سب کا تفتیشی لہجہ توصیفی میں بدل گیا۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ بیٹا، ہمیں تمہارے مدد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم احتیاط سے کام لیا کرو۔ دوسروں کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے اپنی ذات کو نظر انداز کر دینا غلط بات ہے، دادا اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ اکثر اسے سمجھاتے رہتے تھے کیونکہ وہ اس کی فیاضی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے بھی ان کی بات سمجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی کل کائنات یہی لوگ تھے۔ اسے ہمیشہ سے چاہ رہی تھی کہ وہ اور اس کے چاچو مل جل کر رہیں۔ زندگی میں اس کے پاس سب کچھ تھا، بس رشتوں کی کمی تھی۔ اس کے مطابق دادا دادی اور ماں باپ کا رشتہ اس کے لیے ناکافی تھا۔ وہ چاہتی تھی
کہ وہ لوگ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہوتے۔ وہ اپنی چچیوں سے لاڈ اٹھواتی، اپنے کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرتی، لیکن اس کی خواہش اتنے سالوں سے ادھوری تھی۔ اخیار جب گھر لوٹا تو دادی لاؤنج میں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی دوسرے صوفے پر منت اور باران اپنے اپنے موبائل میں گھسی ہوئی تھی۔ اخیار نے سب کو اجتماعی سلام کیا تھا۔ منت اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی کہ اگر اخیار گھر آتا تھا اور وہ پاس ہوتی تھی تو اسے پانی کا گلاس ضرور دیتی تھی، چاہے اسے پیاس ہو یا نہ ہو۔ اب بھی وہ پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شکریہ، اخیار نے محبت سے گلاس تھام لیا تھا۔ اخیار تم کھانا تو کھاؤ گے نا؟ دادی کے لہجے سے اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ جی دادی، میں کھانا کھاؤں گا۔ اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ اچھا چلو پھر تمہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاتی ہوں۔ تم تھکے ہوئے ہو، کہاں خود ڈرائیو کرو گے؟ میں ڈرائیور کو کہتی ہوں، وہ گاڑی نکالتا ہے، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ دادی کی شفقت بھری آفر سن کر اخیار تو خوش ہوا تھا، جبکہ منت اور باران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ نقصان دونوں یک زبان ہو کر بولی تھی۔ اخیار اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ دادی نے اطمینان سے انہیں نظر انداز کیا تھا اور اٹھ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بول کر واپس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ موبائل پر نوٹیفیکیشن جگمگایا۔ نزدیک کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے موبائل تھوڑا فاصلے پر کیا تھا۔ اسی وقت منت نے انتہائی ادب سے دونوں ہاتھوں میں تھامے گلاسز ان کی جانب بڑھا دیے تھے۔ دادی نے ایک شان سے گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگائے تھے۔ اسی وقت دوسرا نوٹیفیکیشن بھی ابھرا تھا۔ منت اور باران دونوں نے انہیں اپنی اپنی سٹوری پر مینشن کیا تھا۔ دادی نے باری باری دونوں کو دیکھا تھا اور نخوت سے منہ موڑ لیا تھا۔ دادی، وہ میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم دونوں بھی ساتھ چلیں تو؟ منت نے معصومانہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ یوں ہی نخوت سے منہ موڑے دادی چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر ایک دم ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے چلو تم دونوں بھی کیا یاد کرو گی، قسمت نے تم دونوں کو کس دادی کی پوتیاں بنایا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے بولتے ہوئے انہیں خوشی کی نوید سنا چکی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زنائشہ موبائل استعمال کر کے اکتا چکی تھی۔ اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ دادا دادی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے، امی میگزین کے ورق گھمانے میں مصروف تھی، جبکہ بابا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس نے سب پر ایک اکتائی ہوئی نظر ڈالی تھی۔ بابا آج کہیں باہر کھانا کھائیں؟ بالآخر اسے اپنی اکتاہٹ کو دور کرنے کا یہی حل نظر آیا تھا۔ میں تو راضی ہوں، باقی سب سے پوچھ لو۔ جی تو دادا دادی اور امی، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہم منع کریں گے تو کون سا تم رک جاؤ گی، اس لیے ہم بھی تیار ہیں۔ سب نے حامی بھر لی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد سب ریسٹورنٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ اخیار فریش ہو کر نیچے آ چکا تھا۔ دادی کے ساتھ وہ دونوں اسی کے انتظار میں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اخیار نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ 20 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے۔ انٹرس پر پہنچ کر منت نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ شٹ، وہ بولتے ہوئے رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اخیار نے رک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میں اپنا پاؤچ گاڑی میں بھول گئی، میرا موبائل تھا اس میں، آپ یہیں رکیں، میں ابھی لے کر آئی۔ نہیں تم رہنے دو، میں جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ اخیار کو اسے اکیلے پارکنگ ایریا میں بھیجنا مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے وہ خود ہی پارکنگ ایریا کی جانب چل دیا تھا، جبکہ دادی منت اور باران اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھا کر ریسٹورنٹ سے نکلنے لگے تھے کہ اس کے بابا اچانک سامنے سے چل کر آتی خاتون کو دیکھ کر رکے تھے۔ زنائشہ نے ان کے رکنے پر تعجب سے انہیں دیکھا تھا۔ خیریت بابا، آپ کیوں رک گئے؟ زنائشہ کے پوچھنے پر باقی سب بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔
زش بیٹا، وہ جو سامنے آ رہی ہیں وہ میری یونیورسٹی کی ٹیچرز ہیں، آؤ ملتے ہیں ان سے، بابا نے دادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ابراہیم صاحب پرجوش سے بولے تھے۔ ان کی آواز سن کر راحت بیگم کے ساتھ ساتھ منت اور باران بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ارے ابراہیم بیٹا آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اپنے پرانے اسٹوڈنٹ کو سامنے دیکھنے کی خوشی ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے سے بھی جھلک رہی تھی۔ الحمدللہ میم، اللہ کا کرم ہے، بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر، آپ کو ابھی تک میرا نام یاد ہے؟ ابراہیم صاحب کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ارے بیٹا، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے نام اور کام کبھی نہیں بھولتا، آپ تو ویسے بھی اپنے سیشن کے سب سے مؤدب اسٹوڈنٹ تھے، آپ کو بھلا کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور بتاؤ کیا کرتے ہو، کہیں جاب یا پھر اپنا بزنس؟ ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیچر کی طرح جاننا چاہا تھا۔ الحمدللہ اپنا بزنس ہے، چلو ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ ساتھ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے زنائشہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، جو ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ جی یہ میری بیٹی ہے زنائشہ ابراہیم۔ ان کا تعارف کروانے پر زنائشہ نے انہیں سلام کیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، انہوں نے زنائشہ کی من موہنی صورت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ چند منٹ یوں ہی بات چیت کے بعد وہ انہیں اللہ حافظ بول کر ریسٹورنٹ سے نکل آئے تھے۔ اخیار گاڑی سے پاؤچ لے کر پارکنگ ایریا سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ ہاسپٹل سے کال آ رہی تھی جو سننا ضروری تھی۔ وہ وہیں کھڑا کال سن رہا تھا کہ اسے ایک دم سے اس کے دل میں کوئی نامعلوم سا احساس جاگا تھا، شاید کسی کے دل کے قریبی شخص کے پاس ہونے کا احساس، مگر وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، کوئی منظر یا پھر کوئی ملاقات۔ کال ختم ہوتے ہی وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ زنائشہ ابراہیم اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اخیار کی روٹین اب بہت ٹف ہو چکی تھی، کبھی کبھی اسے 48 گھنٹے ہاسپٹل میں گزارنے پڑتے تھے۔ ان 48 گھنٹوں میں کافی کے 8-10 مگ پر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اسے بامشکل تھوڑی سی فرصت ملی اور وہ کچھ دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے والی ٹیبل پر زنائشہ ابراہیم ہی تھی، جو اپنی دوست کے ساتھ رازو و نیاز میں منہ تھی۔ اخیار کے کانوں میں اس کی آواز پڑتے ہی اس کے ذہن میں پچھلی ساری ملاقاتیں ابھری تھی۔ اس کی آواز سن کر نہ جانے کیوں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دونوں دوست کھانا منگوا کر کھانے میں مصروف تھے، وہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر کان پیچھے والی ٹیبل پر لگے تھے۔ اس انزلنا کو میں چھوڑوں گی نہیں، ٹھیک ہے، اگر میں نے تھوڑی سی چیٹنگ کر ہی لی تھی تو سر کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اپنی بار کوئی کام ہو تو کیسے میٹھی چھری بن کر مجھ سے نوٹس لے لیتی ہے، اور خود بھی تو وہ چیٹنگ کر رہی تھی تو میری ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا تھا، مگر اس انزلنا نے سارا نزلہ مجھ پر گرا دیا۔ اس کے غمگین لہجے میں بولے جانے والے الفاظ مدھم آواز میں اخیار کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اوہو، کیا انزلنا لگا رکھا ہے، اب بالکل مت بولنا ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر زنائشہ نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ اچھا تم کھانا آرڈر کرو، کچھ کھاؤ گی تو غم ہلکا ہو جائے گا تمہارا، انشا اب اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اس منافق شہر میں نہیں رہنا انشا، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، یہاں الجھے روپ بہت پر اصلی کم، بہروپ بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت،
चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में, क्यों तेरी आँख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है। इस देश बसेरा मत करना, या मुफलिस होना गाली है। चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में, जहाँ सच्चे रिश्ते यारियों, जहाँ घोंट ज़ेवर नारियों के, जहाँ झरने को मिल सुख वाले, जहाँ साजे बजे बनतारों के। चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में। वो इंशा के नाम का अक्सर मजाक उड़ाती थी और अब भी इंशा ने इसके नाम नहाद दुख का लिहाज करते हुए बड़ी मुश्किल से जब्त किया था। तुमने कुछ आर्डर करना है तो ठीक है, वरना अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, इंशा चिढ़ते हुए बोली थी। वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी तब से इसका यही रोना था। इंशा इसे रेस्टोरेंट ले आई थी कि शायद इसका दुख कुछ कम हो जाए, मगर अब वो इसका दुख सुनकर पक गई थी। ठीक है करती हूँ ऑर्डर, वो मेन्यू कार्ड देखते हुए बोली थी और दूर खड़े वेटर को हाथ के इशारे से बुलाया था। मैं ज़रा हैंड वॉश करके आती हूँ, इंशा बोलते हुए वहाँ से उठ गई थी। अखियार ने इसकी सारी बातें बड़े गौर से सुनी थी और इसकी नज़म इसे खासी पसंद आई थी। वो तीनों दोस्त खाना खा चुके थे। अखियार ने दोबारा हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मज़ीद बैठने की बजाय वो तीनों दोस्त उठ खड़े हुए थे। इसके दोनों दोस्त बाहर की जानिब बढ़ गए थे, जबकि वो भी टेबल से कीज़ और मोबाइल उठाकर बाहर की जानिब बढ़ने लगा था कि मोबाइल पर मैसेज देखकर वो गैर इरादी तौर पर इनकी टेबल के पास रुका था। ऐसे करें कि लोडेड फ्राइज़ और मैक एंड चीज़ कर दें, और साथ आवाज़ सुनते ही अखियार के मैसेज टाइप करते हाथ बिल्कुल साख्त हुए थे। इसने मोबाइल से नज़रें हटाकर इस पर जमाई थी, जो मेन्यू कार्ड देखते हुए अभी तक आर्डर देने में मसरूफ़ थी। शायद नहीं, यकीनन वो इसे वेटर समझ रही थी। अखियार के होंठों पर जानिबदार मुस्कुराहट उभरी थी। आज इसने कुछ बोलकर इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इस पर भरपूर नज़र डालते हुए आगे बढ़ गया था। इसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि वो इसे फिर से मिले। अगली मुलाकातों में वो इससे अपना तारुफ करवाना चाहता था। इसका आगे बढ़ना महसूस करके जुनाइशा ने फ़ौरन उसे मेन्यू कार्ड से नज़रें हटाई थी और इसकी जानिब देखा था। इसे लगा था वेटर पूरा आर्डर लिए बगैर जा रहा था और इसे रोकने के लिए वो आवाज़ देने ही लगी थी कि इस शख्स की पुश्त को देखते हुए वो अपना सर थाम कर रह गई थी। तभी वेटर ने इसकी टेबल के पास पहुंचकर अदब से हाथ बांधकर आर्डर पूछा था। वेटर को घूरी से नवाजते हुए इसने ऑर्डर दिया था। तब तक इंशा भी आ चुकी थी। इसके जहन में बार बार वाइट शर्ट वाले शख्स की पुश्त उभरी थी। वो इस शख्स का चेहरा नहीं देख सकी थी और अब इसकी बार इसने इंशा को भी कुछ नहीं बताया था। इसके नज़दीक वो ज़रा सी गलत फहमी थी। अगर वो शख्स इसकी टेबल के पास ना रुकता तो वो कभी इसे वेटर ना समझती। हमेशा की तरह इसने कसूरवार दूसरे शख्स को ही ठहराया था। इस वाक़या के बाद वो अखियार के जहन से बिल्कुल मुँह नहीं हुई थी। दिन गुजरते जा रहे थे और वो लड़की इसके जहन में वैसे ही अटकी हुई थी। कभी कभी वो इसे फ़रागत में भी याद नहीं आती थी और कभी कभी शदीद मसरूफ़ियत में भी वो याद आ जाती थी, मगर एक बात तो तय थी कि वो किसी सूरत भी इसे भूलता नहीं था। कभी कभी वो किसी टैक्सी को देखकर अनजाने में अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर लेता था, इस नज़र आ जाए, और जब कभी वो किसी सिग्नल पर रुकता था तो इसे चारों अतराफ नज़र दौड़ा के शायद वो फिर से उम्मीद पे कि वो इसे किसी बच्चे को पैसे थमाती नज़र आ जाए। लाशऊरी तौर पर इसकी नज़रें हॉस्पिटल में भी वही चेहरा ढूंढने की कोशिश करती थी, और अगर वो किसी रेस्टोरेंट जाता था तो दिल के किसी कोने में यही उम्मीद होती थी कि शायद वो इसे किसी टेबल पर बैठी नज़र आ जाए, मगर ना तो वो इसे किसी बर्गर वाली दुकान पर नज़र आई थी और ना ही कहीं और। 2 साल बीत गए थे
اور وہ لڑکی آج بھی اس کے خیالوں میں بسی ہوئی تھی، وہ لڑکی جس کا وہ نام بھی نہیں جانتا تھا، وہ لڑکی جو ہر ملاقات کے بعد اس کے ذہن سے منہ نہیں ہوتی تھی اور پھر سے مل جاتی تھی، اور اب جب کہ وہ اسے اپنے ذہن سے بالکل نکال نہیں پا رہا تھا، وہ اسے کہیں مل نہیں رہی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں اس کے 2 سال پہلے کے جانے والی خواہش ابھی تک ادھوری تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، آج بادل شاید گرجنے کے ساتھ ساتھ برسنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ موسم کے تیور دیکھ کر زنائشہ نے صحن میں رکھی چیزوں کو برآمدے میں رکھنا شروع کیا تھا۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتی بڑی چاچی نے اسے تنبیہہ لہجے میں آواز دی تھی، یہ چارپائی میرے کمرے کے سامنے مت رکھنا، موسم خراب ہے، تمہارے چچا یہاں اپنی بائک کھڑی کریں گے، اپنی چھوٹی چچی کے کمرے کے سامنے رکھ دو۔ ان کی بات سن کر وہ چھوٹی چچی کے کمرے کے سامنے چارپائی رکھنے کے لیے بڑھی تھی کہ صحن میں ایک جانب چھوٹے سے بیسن پر منہ دھونے کے لیے کھڑی چچی نے منہ پر صابن لگے ہونے کے باوجود رخ برآمدے کی جانب پھیرا تھا اور ارے زیش، تمہیں پتہ تو ہے مٹھو اپنی سائیکل کھڑی کرتا ہے یہاں، ابھی بچہ کھیل کر آ جائے گا اور بارش ہونے لگ گئی تو اپنی سائیکل باہر صحن میں تھوڑی کھڑی کرے گا، تم اپنی تائی کے کمرے کے سامنے رکھ دو۔ اس سے پہلے کہ کچن سے نکل کر آتی بڑی تائی کچھ بولتی، وہ خود ہی انہیں دیکھ کر بول پڑی تھی، تائی مجھے پتہ ہے رات کو بجلی چلی جائے تو آپ اپنی چارپائی باہر نکال کر برآمدے میں سوتی ہیں، اور چونکہ آپ کو اپنی چارپائی کے علاوہ کسی اور چارپائی پر نیند نہیں آتی تو اس کو یہاں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیں، میں یہاں بالکل نہیں رکھوں گی۔ وہ چارپائی صحن میں دیوار کے بالکل ساتھ کھڑی کرتے ہوئے بولی تھی اور بس یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ تب اپنی چارپائی ساتھ کیوں نہیں لے جاتے، آخر وہاں انہیں کسی اور چارپائی پر نیند کیسے آ جاتی ہے، بڑی تائی جب اپنے مائکے جاتی ہیں، اور یہ سبھی کے پاس اپنا سامان رکھنے کے لیے جگہ کیوں بن جاتی ہے، اور دادی مرحومہ کی ایک چارپائی رکھنے کے لیے ہی جگہ کیوں نہیں بنتی آخر، جبکہ سارا دن وہ چارپائی اپنا حق سمجھ کر استعمال کی جاتی ہے، اور آخر ان کا کمرہ اتنا چھوٹا کیوں تھا کہ اس میں دادی کی چارپائی کی جگہ نہیں بنتی تھی، اور پھر ان کے کمرے کے سامنے برآمدہ کیوں نہیں تھا کہ وہ دادی کی چارپائی وہاں رکھ سکتی۔ وہ صحن میں باقی پڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ سوچنے کا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ چھوٹے سے گھر کا ایک منظر تھا جس میں ایک بڑا خاندان آباد تھا۔ یہ گھر جو 5 کمروں پر مشتمل تھا، ایک لائن میں موجود 3 کمروں کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ بھی تھا، جبکہ اطراف میں موجود دونوں کمرے برآمدے سے محروم تھے۔ ایک طرف کے کمرے میں زنائشہ اپنی ماں کے ساتھ پچھلے 2 سال سے رہ رہی تھی، اور دوسری سائڈ پر چھوٹا سا کمرہ تھا جو بنایا تو شاید کچن کے لیے گیا تھا، مگر وہ کمرہ اسٹور روم کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہر بیکار چیزیں وہیں پھینکی جاتی تھیں، اور چونکہ اب دادا ابھی اس گھر کے مکینوں کے لیے کسی کام کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بھی اسی روم میں رکھا گیا تھا۔ اس گھر میں 4 فیملیز موجود تھیں، اس کے بڑے تایا جن کی 2 بیٹیاں تھیں اور شاید شادی شدہ تھی، پھر اس کے منجلے چچا جن کی 1 بیٹی اور بیٹا تھا، جبکہ چھوٹے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا، اعظم عرف مٹھو، اور اکثر اوقات زنائشہ اس بات پر کافی سوچ بچار کرتی تھی کہ آخر اتنے چھوٹے سے گھر میں اتنے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے سوچتے اسی نتیجے پر پہنچتی تھی کہ اس گھر کے مکینوں کا اگر ظرف چھوٹا تھا تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس چھوٹے گھر کا تھا جس نے ان کا ظرف بڑھنے نہیں دیا، بالکل اپنے حدود و رقبہ کی طرح۔ ہلکی ہلکی ہوا جوش پکڑ رہی تھی، شاید بادلوں نے برسنے سے پہلے ہوا کے تیز سروں پر درختوں کا رسق دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔
ساتھ ہی مغرب کی اذان کی صدا بھی بلند ہونے لگی تھی۔ اس نے صحن پر ایک ترانہ نگاہ ڈالی تھی کہ بھیگنے والی کوئی چیز باہر نہ پڑی رہ جائے۔ جب اسے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ سب کچھ اٹھا چکی ہے تو اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بجلی ہمیشہ کی طرح موسم کے ذرا سے تیور دکھانے سے پہلے جا چکی تھی۔ ایسے میں اندر داخل ہونے پر اس کی آنکھوں کو ہلکے سے اندھیرے سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ اپنی ماں کو سکون سے سوتا دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور دادا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ دادا قبرستان چلیں، ابو اور دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھ آتے ہیں۔ دادا اس کے بلانے پر چونکے تھے۔ نہیں بیٹا، کل چلیں گے۔ ایک تو اب مغرب ہو رہی ہے اور دوسرا اگر بارش ہونے لگ گئی تو ہم دونوں بھیگ جائیں گے۔ زنائشہ نے ان کی بات سن کر برا سا منہ بنایا۔ دادا، ہم بارش کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے اور مغرب ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے چلو، وہ ہار ماننے والے انداز میں بولے تھے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔